अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूं आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज के हमारा एपिसोड बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं विमेंस डे और ट्रिब्यूट देने वाले हैं उन सारी ख़वातीन को जो 365 दिन साल के काम करती हैं और उफ तक नहीं करती हैं। उनके जज्बे को हम सलाम करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम की एक छोटी सी झलक। जुल्मते शब की सियाही को मिटाने निकलूं, ख्वाब गफलत से ज़माने को जगाने निकलूं। आज के दिन के तकद्दुस का तकाजा है ये, शमाए उम्मीद अंधेरे में जलाने निकलूं। आपकी जो आसपास ऐसी औरतें हैं जो कमज़ोर हैं, उनको हेल्प करके, उनको आगे बढ़ा के और कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी ज़रूर करें जिससे आपको भी ये लगे कि हाँ, आपने औरतों की भलाई के लिए कोई एक काम किया है। पटना आकर शाहीना ने ख़वातीन को उनके हुकूक दिलाने और उन्हें बेदार करने का काम शुरू किया। उन चीज़ों से कभी समझौता ना करें जो आपके आत्मसम्मान के खिलाफ हो, जो आपको इंसान होने के बुनियादी हक से दूर करता हो। नाज़रीन, चाहे घर की जिम्मेदारियां हों, चाहे बाहर के काम हों, अपनों को प्यार देना हो या उनकी मुश्किलों का हल करना हो, हमारी ख़वातीन ये सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती हैं। आज हम सेलिब्रेट करेंगे विमेंस डे और बताएंगे हमारी ख़वातीन बहुत ज़्यादा ख़ास है हमारे लिए और सारी दुनिया के लिए, उनके बिना हमारी दुनिया अधूरी है। तो चलिए देखते हैं कैसे निभाते हैं हम अपने इस रिश्ते को। जुल्मते शब की सियाही को मिटाने निकलूं, ख्वाब गफलत से ज़माने को जगाने निकलूं। आज के दिन के तकद्दुस का तकाजा है ये, शमाए उम्मीद अंधेरे में जलाने निकलूं। जी हाँ, 8 मार्च का दिन इंटरनेशनल विमेन डे के नाम से मनाया जाता है। वैसे तो ये दिन हर साल आता है और हम बड़े पुरजोर तरीके से इस दिन को मनाते हैं। हर साल 8 मार्च के दिन मुल्क में कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स और बेशतर प्रोग्राम्स का एहतमाम किया जाता है जिसमें ख़वातीन की जिंदगी से वाबस्ता कई सारे मुद्दों, उनके मसाइल पर लंबी चौड़ी तकरीरें दी जाती हैं। लेकिन काबिले गौर बात यह है कि क्या महज एक ही दिन काफ़ी है ख़वातीन की जिंदगी के उन तमाम मसाइल को हल करने के लिए जिसका वो साल दर साल शिकार होती हैं। आज हम खुद को तरक्की पसंद मुल्क का फर्द कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि किसी तरक्की पसंद मुल्क की असल बुनियाद तो वहाँ की ख़वातीन ही होती हैं, चाहे वो माँ हो, बहन हो या फिर बीवी या किसी की बेटी। किसी भी सूरत में मुआशरे की पहचान ख़वातीन से ज्यादा की जाती है। अगर हम हकीकी तौर पर इस बात को तस्लीम कर लें कि मुल्क की तरक्की के लिए ख़वातीन का तालीम याफ्ता होना भी उतना ही जरूरी है जितना मर्द का, तो शायद हालात कुछ बेहतर बन सकें। इसीलिए जरूरत है कि हम विमेंस डे के सेलिब्रेशन के असल मायने को जानें और ना सिर्फ जानें बल्कि समझें और उसे अपनी जिंदगी में उतार भी लें। तो आइए ऐसे ही कई सवालों के जवाब को तलाशने और विमेंस डे को सेलिब्रेट करने की एक छोटी सी कोशिश हम करते हैं आज आपकी सहेली के जरिए। और इसी ख्याल को जहन में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए आपकी सहेली, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन सारे मुद्दों पर बात करते हैं जो ख़वातीन से जुड़े हुए हैं। पीर से जुम्मे हर दिन हम आपके लिए कुछ अलग लेकर आते हैं, कुछ ऐसा जिसमें ख़वातीन के लिए ढेर सारी जानकारियां हों। हम अपने तरीके से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको वो सारी जानकारियां मुहैया करा सकें जिससे आपकी जिंदगी बेहतर बन सके।
اور اس خاص موقع پر ہم ہر خاتون کو سلام کرنا چاہیں گے، کیونکہ وہ چاہے اپنے رہائش گاہ میں ہوں یا پھر معاشرے میں کام کاج کرنے والی خاتون، سبھی نے الگ شعبوں میں اپنی پہچان بنائی ہے، ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ ہمارے ارد گرد جتنی بھی خواتین ہوتی ہیں ہمارے لیے بہت کچھ خاص کرتی ہیں اور بنا کمپلین کرے۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے تھینک یو بولیں اور ان کو اسپیشل فیل کرائیں۔ آپ مان لیجئے کہ اگر آپ کی مما آپ کے لیے ایک دن بریکفاسٹ نہ بنائے تو کیسے سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں اور بولیں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری زندگی کو سنوارا۔ اسی کے ساتھ ناظرین میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کے بھی ہے کوئی بھی سوالات جن کے جواب چاہتے ہیں آپ ہمارے ایکسپرٹ سے یا دینا چاہتے ہیں ہمیں اپنا بیش قیمتی فیڈ بیک، تو آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ اور ہاں ناظرین، اپنے سوالات آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے بھی۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے aks@etv.co.in۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، مگر وقفے کے بعد ہمارے ساتھ جڑیں گے ہماری گیسٹ جن کا نام ہے اسما حسین، اور ہم ساتھ مل کے سیلیبریٹ کریں گے ویمن ہوڈ کو۔ تو کہیں مت جائے گا، دیکھتے رہیے گا آپ کی سہیلی۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اس پروگرام میں جس کا نام ہے آپ کی سہیلی۔ ناظرین، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ویمنس ڈے۔ آج ہمارے ایکسپرٹ بتائیں گے کہ فیشن کو فیمنزم سے کیسے کوریلیٹ کیا جاتا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں ہمارے ایکسپرٹ کی جانب اور استقبال کرتے ہیں ان کا۔ میم، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس پروگرام میں۔ تھینک یو، شکریہ بہت بہت۔ آسما، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آج ہم ویمنس ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہمارے اس ایپیسوڈ میں، تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو اس کی مبارکباد دیں۔ آپ کو وومنس ڈے بہت بہت مبارک ہو، اور اس کو خالی ایسے ہی نہ ضائع کریں کہ یہ ایک دن ہے، بلکہ آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ آپ کی جو آس پاس ایسی عورتیں ہیں جو کمزور ہیں، ان کو ہیلپ کر کے، ان کو آگے بڑھا کے، اور کوئی نہ کوئی ایک چیز ایسی ضرور کریں جس سے آپ کو بھی یہ لگے کہ ہاں آپ نے عورتوں کی بھلائی کے لیے کوئی ایک کام کیا ہے۔ اسما، اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کیا فیشن ہی وہ ایک ذریعہ ہے جس سے آپ اپنی شخصیت، آپ اپنی پرسنالٹی کو ظاہر کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، بہت زیادہ، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کپڑے جو ہیں وہ ایک طرح کا ایولیوشن ہوتا ہے سوسائٹی کا، اور جب سوسائٹی بدلتی ہے تو آپ کا رہن سہن، کپڑے، آپ کی بات چیت کرنے کا ڈھنگ، جولری، ہر چیز بدل جاتی ہے۔ اور یہ جیسا کہتے ہیں کہ فیشن جو ہے وہ کسی بھی سویلائزیشن کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ وہاں کا فیشن دیکھیں یا اس کے بارے میں پڑھیں، تو آپ کو وہاں کے لوگوں کی مینٹالٹی، ان کا اکنامک سٹیٹس، ان ساری چیزوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ تو اسی طرح سے جو فیمنزم ہے اس کے اب تو بہت سارے معنی ہو گئے ہیں۔ ایک طرح سے اس کو کہنا چاہیے کہ لبرلائزیشن آف وومن ہوڈ، یا اس کو مضبوط بنانے کے لیے امپاور کرنے کا دن، کیونکہ فیمنزم میں ایک طرح کی ایسی چیز لگتی ہے جیسے کہ لوگ یا عورتیں کوئی مردوں کے خلاف کسی طرح کا جہاد کر رہی ہیں، جو کہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اور جس وقت فیمنزم شروع ہوا وہ وقت تھا جب خاص طور سے انگلینڈ میں عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ میں ان کا کوئی رائٹ ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ ان کو ایک انسان بھی نہیں مانا جاتا تھا۔ لیگلی وہ پراپرٹی ہوتی تھیں اپنے فادر کی یا اپنے ہسبینڈ کی، تو ان کا کوئی اپنا وجود نہیں تھا۔ تو اس کے خلاف فائٹ کرنے کے لیے یہ فیمنزم کی شروعات ہوئی، اور جو ایک سو کالڈ باعث عورتوں کے خلاف ایک اسٹیریوٹائپ کریچر بنا دیا گیا تھا کہ عورتوں کے لیے صرف گھر میں رہنا، بچے دیکھنا یا بچے پیدا کرنا اور کھانا پکوانا، یہی ایک صرف کام ہے جو وہ کر سکتی ہیں۔ تو اس کے خلاف جب عورتوں نے یا اس سے باہر نکلنے کی کوشش کی، یہ کہنا چاہیے کہ جب عورتوں نے اس سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کی، تو بہت سارے لوگوں نے اس کو فیمنزم کا ورڈ دیا، اور اس کی وجہ سے ایک طرح کا اس میں اینٹی میل ایشو کہیں پہ لگتا ہے لوگوں کو، لیکن یہ ایسا کچھ ہے نہیں۔ بیسک چیز یہ ہے کہ جب تک مرد نہیں چاہیں گے
تب تک عورتیں آگے بڑھ نہیں سکتی. اور یہ صرف عورتوں کی آزادی اور ان کے امپاورمنٹ کی بات ہے, کوئی میل جینڈر کے خلاف جانے کی بات نہیں ہے. تو جیسا کہ ہم لوگ بات فیشن کی کر رہے تھے, اگر ہم اس ٹاپک پہ واپس جائیں تو آپ دیکھیے کہ 1900 میں جب 1890 کے آس پاس سائیکل کا ایجاد ہوئی, سائیکل سب سے پہلے آئی, انگلینڈ میں شروع ہوئی, تو سائیکل ایک ایسی چیز تھی جسے سب لوگ چلانے لگے. اور انگلینڈ میں کچھ عورتیں جو کام کرتی تھیں, بچوں کو پڑھانے جاتی تھیں, چرچز میں کام کرتی تھیں, انہی نے سب سے پہلے سائیکل کا استعمال کرنا شروع کیا. اور جب سائیکل چلانا تھی تو گاؤنز پہن کے تو سائیکل نہیں چلا سکتے تھے, تو ظاہر سی بات ہے کہ فیشن جو ہے وہ چینج ہوا. تو گاؤنز جو تھے وہ سلم ہو کے, پھولنے کے بجائے سلم آؤٹ ہو گئے, اور ان کی لینتھ جو تھی وہ زمین سے اٹھ کے آپ کہیں کہ 8 انچ اینکل تک آ گئی. تو اینکل تک کے گاؤن ہوتے تھے اور سلم ہوتے تھے. جو آپ 1900 کا فیشن دیکھیں تو سلم اسٹریٹ گاؤنس ہیں, اور اوپر بھی بہت زیادہ فلورل فریلی چیزیں نہیں ہیں, بلکہ اسٹریم ڈاؤن ہے, اور جیکٹس جو ہیں وہ فیشن میں آ گئی. تو اس طرح سے اس کو کنوینئنس, یہ آپ کی جو عام زندگی تھی اس کے حساب سے آپ نے کپڑوں کو چینج کیا. پھر دھیرے دھیرے جب ورلڈ وار شروع ہو گئی تو اس زمانے میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تو پورا یورپ جو ہے وہ غریبی میں آ گیا تھا, ریسیشن تھا, لوگوں کو کپڑے نہیں ملتے تھے, تو کپڑے کی کمی ہو گئی. کوپنس ملتے تھے یورپ میں, خاص طور سے انگلینڈ میں, کہ آپ کتنا میٹر پورے سال میں کپڑا خرید سکتے ہیں, تو اتنا ہی آپ خرید سکتے تھے جتنے کا آپ کو کوپن ملا ہے, اور آپ کو اسی میں ساری فیملی کا کام چلانا ہوتا تھا. پھر دوسری یہ چیز ہوئی کہ جتنے میل ممبرس تھے وہ سب وار میں چلے گئے, اور جو نارمل کام تھا آفیسز کا, کلرکس لیول کا, ہاسپٹلس میں نرسز کا, ان سارے آفس سے ریلیٹڈ کاموں کو کرنے کے لیے لوگوں کی کمی ہو گئی. تو پھر یہ ہوا کہ عورتوں کو ان کاموں میں لگایا جائے, اور یہ شروعات ہوئی عورتوں کی پہلی بار نوکریوں میں جانے کی. تو جب عورتیں گھر سے نکلیں اور انہوں نے کام کرنا شروع کیا, اور خاص طور سے جب کپڑے کی کمی تھی تو لینتھ آپ کی جو اسکرٹ اور گاؤن کی لینتھ تھی وہ اینکل سے اٹھ کے نی پہ آ گئی. دس واز دا فرسٹ ٹائم, پہلی بار ہوا تھا کہ عورتوں کے پیر دکھائی دینے لگے, اور اس کو پیر دکھائی نہ دے اس لیے اسٹاکنگس ایجاد ہوئی. تو اسٹاکنگس پہنتے تھے نیچے تاکہ پیر ڈھکے رہیں, اور کپڑا کم استعمال کرنا پڑے اس لیے لینتھ کم کر دی گئی. تو ایسے فیشن جو ہے وہ ایوالو ہوا. اب آخر میں اسما, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی جو ہماری ناظرین ہیں وہ کیسے ویمن ہوڈ کو انجوائے کر سکتی ہیں, کیسے چیریش کر سکتی ہیں, آپ انہیں یہ بتائیے. اگر آپ وومنس ڈے کو صحیح طور سے منانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے آس پاس دیکھیے کہ ایسی کون سی لڑکیاں ہیں, عورتیں ہیں جو وہ کچھ نہیں کر پا رہی ہیں جو وہ کر سکتی ہیں. یعنی اگر آپ کے آس پاس غریب لوگ ہیں, ان کی بیٹیاں ہیں, بچیاں ہیں جو پڑھنے نہیں جاتی ہیں اسکول, آپ ان کو اگر اسکول بھیج سکتی ہوں تو کچھ کا اسکول میں ایڈمیشن کرا دیں. اگر آپ نہیں کرا سکتی تو کم سے کم ان کو اپنے گھر میں بلا کے پڑھانا شروع کر دیں. یا آپ اگر آس پاس دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی عورت ہے جس کی ایسی جگہ پہ شادی ہو گئی ہے کہ وہ خوش نہیں ہے یا اس کو دبایا جا رہا ہے غلط طریقے سے, تو آپ اس کی کوئی مدد کر سکتی ہیں, یا اس کے اندر وہ حوصلہ پیدا کر سکتی ہیں کہ وہ اپنی عزت کے لیے, اپنے رائٹس کے لیے کھڑی ہو سکے. تو اگر آپ صحیح معنی میں کچھ کرنا چاہتی ہیں اور خوش ہونا چاہتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بنا کسی اور کو خوش کیے آپ خوش نہیں ہو سکتی. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑا کام کریں, لیکن جب اگر ہر عورت یہ سوچ لے کہ وہ کسی ایک عورت کی مدد کرے گی یا ایک لڑکی کی مدد کرے گی تو بہت ساری لڑکیوں کی مدد ہو جائے گی. اور اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے وومنس ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کا. کیونکہ فیشن کی بات ہو رہی ہے اس لیے میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے بہت سارے آرٹیزنس جو ہیں وہ ہینڈی کرافٹ سے ریلیٹڈ وہ سب عورتیں ہیں. چاہے وہ ویونگ ہو, وہاں پہ گھروں میں اپنے ہسبینڈس کے ساتھ, اپنے پیرنٹس کے ساتھ لڑکیاں کام کرتی ہیں, تاگے کے گولے بناتی ہیں, ویو کرتی ہیں, ساڑیاں بنتی ہیں,
چکن کا کام بناتی ہیں، زردوزی بناتی ہیں، ہر ہینڈی کرافٹ میں عورتیں لگی ہوئی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایسا کون سا ہینڈی کرافٹ ہے، کون سا فیشن ہے جو لڑکیاں کام کر رہی ہیں، اور ان کو بڑھانے کے لیے آپ انہیں استعمال کرنا شروع کریں، جس سے ان کے پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بڑھے گی. اسما، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم، آپ اور دنیا کی ساری خواتین بہت زیادہ اسپیشل ہیں اور بہت زیادہ خاص ہیں. ان کے بنا ہماری دنیا کہیں نہ کہیں ادھوری ہے. آپ ہمارے اس پروگرام میں اور آپ نے ہمارے ساتھ ویمنس ڈے اسپیشل ایپیسوڈ کیا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو، شکریہ بہت بہت. اسی کے ساتھ ناظرین میں آپ کو یاد دلا دوں، اگر آپ کے بھی ہیں کوئی بھی سوالات جن کے جواب چاہتے ہیں آپ ہمارے ایکسپرٹ سے، یا دینا چاہتے ہیں ہمیں اپنا بیش قیمتی فیڈ بیک، تو آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. اور ہاں ناظرین، اپنے سوالات آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے بھی. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے aks@etv.co.in. ناظرین، اسی کے ساتھ وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، مگر وقفے کے بعد ہم آپ کو لے چلیں گے حوصلوں کی اڑان کی طرف. تو کہیں مت جائے گا، دیکھتے رہیے گا آپ کی سہیلی. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے اس پروگرام میں جس کا نام ہے آپ کی سہیلی. ناظرین، جیسے کہ آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہمارے اس ایپیسوڈ میں ویمنس ڈے کو، اور سلام کر رہے ہیں ویمن ہوڈ کو. اپنے لیے زندگی تو ہر شخص جیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی معاشرے کی بہتری اور لوگوں کی خدمات میں گزار دیتے ہیں. کچھ ایسی ہی شخصیت ہے شاہینہ پروین کی، جن سے آج ہم آپ کا تعارف کروانے جا رہے ہیں. شاہینہ پروین کی پیدائش ڈمکا، جھارکھنڈ کے ایک مسلم گھرانے میں ہوئی. نوکری پیشہ والدین کی اولاد ہونے کے سبب شاہینہ کی تعلیم اور تربیت بھی بہترین ہوئی. والدین کا خواب تھا کہ ان کی بیٹی ڈاکٹر بنے. دل میں اسی خواہش کو لیے شاہینہ نے اپنی تعلیم مکمل کی، لیکن قسمت نے ان کے لیے کچھ اور ہی طے کر رکھا تھا. شاہینہ کو کہانیاں اور کویتائیں لکھنے کا بے حد شوق تھا، اور اسی شوق کی باعث انہوں نے صحافت کے پیشے میں قدم رکھا. کچھ عرصے بعد ہی شاہینہ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ ان کی منزل نہیں، انہیں تو کچھ اور کرنا ہے، اس معاشرے کے لیے، یہاں کی خواتین کے لیے. ہم ایک بھائی ایک بہن تھے، تو وہ دور بھی تھا جب ہم بڑے ہو رہے تھے، تب ہم نے سماج میں یہ سنا کہ کہا جاتا تھا کہ اتنے غیر اسلامک کام کیا، آپ کے 2 ہی بچے کیسے ہیں. آپ میرا اشارہ سمجھ سکتے ہوں گے میں جو کہنا چاہ رہی ہوں. تو ان چیزوں کو جب سنتے سمجھتے ہوئے، جو آپ کے ہمیشہ آپ کی جو فریڈم ہے اس کو ہمیشہ جب چیلنج کرتی ہے سوسائٹی، تو آپ کہیں نہ کہیں آپ کے بھی دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اس کو توڑتے ہوئے آگے نکلنا ہے. دل میں کچھ الگ کر گزرنے کی خواہش لیے شاہینہ 2005 میں پٹنہ آئیں، اور یہیں سے شروع ہوا شاہینہ کا ایک نیا سفر. پٹنہ آ کر شاہینہ نے خواتین کو ان کے حقوق دلانے اور انہیں بیدار کرنے کا کام شروع کیا. شاہینہ نے خاص طور سے سیاست کی دنیا میں قدم رکھنے والی خواتین کو بیدار کرنے کی جانب کام کیا. اس کی شروعات شاہینہ نے گرام پنچایت سے کی. انہوں نے گرام پنچایت میں منتخب ہونے والی خواتین ممبر کو ان کے حقوق اور ذمہ داریوں سے روبرو کروایا. بہار میں پنچایتوں میں جو مہیلا جن پرتینیدھی ہوتی ہیں، جو گرام پنچایتوں میں جیت کر آتی ہیں، ان کے چھمتا وردھن پہ کام کرتی ہوں. ان کی کیپیسٹی کو بڑھانا، ان کے لیڈرشپ کو بڑھانا، خاص طور پہ ان کے اندر یہ آتم وشواس لانا کہ میں نہیں کر سکتی ہوں سے میں کر سکتی ہوں. ایک یہ ماحول ان کے اندر وہ کانفیڈنس لانا. اس کے ساتھ ساتھ راجنیتی میں ان کی حصے داری کو بڑھانا، کہ یہ سمجھا جاتا ہے عموماً راجنیتی مردوں کا کام ہے. تو راجنیتی مردوں کا کام ہے، یہ جو بن گیا ہے سماج میں، اس کو توڑنا ہے ہمیں. اور اس کے لیے جو مہیلائیں جیت کر آتی ہیں ان کو راجنیتی سکھانا. اور راجنیتی صرف توڑ موڑ کی نہیں ہوتی ہے، گنت گنا کی نہیں ہوتی ہے. راجنیتی وکاس کی ہوتی ہے، لوگوں کی بھاوناؤں کی ہوتی ہے، لوگوں کو آگے بڑھانے کی ہوتی ہے. شاہینہ خواتین کو سیاسی ٹریننگ دینے کے ساتھ ہی ان پر ہونے والے تشدد کے خلاف بھی کام کر رہی ہیں. شاہینہ کی حوصلہ افزائی اور رہبری کی بدولت ہی آج بہار کی گرام سبھا میں خواتین کی حصہ داری میں اضافہ ہوا ہے. شاہینہ نے نہ فقط خواتین کے مسائل
اور ان کی مشکلات کو حل کیا، بلکہ انہوں نے خواتین میں خود اعتمادی بھی پیدا کی ہے۔ آپ جتنا زیادہ نالج گین کر سکتے ہیں، کانفیڈنس جو آتم وشواس ہے اس کو جتنا زیادہ بڑھا سکتے ہیں وہ بڑھائیں، اور کسی بھی پرستھتی میں دیکھیے سمجھوتا کئی بار سننے میں اچھا لگتا ہے، سمجھوتا چیزوں کو صحیح روپ بھلے ہی دے دیتا لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں کمزور بھی کرتا ہے، تو ان چیزوں سے کبھی سمجھوتا نہ کریں جو آپ کے آتم سمان کے خلاف ہو، جو آپ کو انسان ہونے کے بنیادی حق سے دور کرتا ہو، تو ان چیزوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کرنی چاہیے۔ موجودہ وقت میں شاہینہ کئی سارے پروجیکٹ اور کیمپین کے ذریعے خواتین کی آواز کو سر بلند کرنے کا کام کر رہی ہیں۔ شاہینہ پروین کی شخصیت خواتین کے لیے سچی ہمدرد اور مسیحا سے کم نہیں۔ خواتین کی فلاح اور ان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہی اب ان کی زندگی کا اصل مقصد بن گیا ہے، حالانکہ وہ یہ جانتی ہیں کہ ان کا راستہ مشکلات سے بھرا ہوا ہے، پھر بھی ان کا یہ سفر یوں ہی جاری ہے۔ شاہینہ پروین کی کامیابی کی دعا کے ساتھ ان کے اس جذبے کو عقیدت بھرا سلام۔ تو ناظرین، ان کی کہانی کو دیکھ کے مجھے تو ضرور حوصلہ ملا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی ملا ہوگا حوصلہ، اور آپ ضرور پراؤڈ فیل کرائیں گے اپنے جاننے والوں کو۔ اسی کے ساتھ ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کی بھی ہے کوئی ایسی کہانی جو آپ چاہتے ہیں کہ شوکیس کریں ہم اپنے اس پروگرام میں، تو اپنی کہانی آپ ہمیں لکھ بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے aks@etv.co.in۔ ہم دنیا کی تمام خواتین کو ہیپی ویمنس ڈے وش کرنا چاہیں گے، ان کو مبارکباد دینا چاہیں گے، ان کو بتانا چاہیں گے کہ وہ بہت زیادہ خاص ہیں۔ ناظرین تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔